बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप सब लोग इनको इनके यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर सुनते हैं। और आजकल हारून रशीद साहब जो हैं वो चिल्ला काट रहे हैं। वो चिल्ला नहीं जो शेख रशीद साहब ने काटा था। इनसे इनके चिल्ले का अहवाल भी पूछेंगे। और क्या चिल्ला जब काट रहा होता है बंदा तो उसके मुशाहिदे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और वैसे भी तजुर्बे को सामने रखते हुए बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। सियासी शतरंज आपको पता है कि एक बिसात बिछी हुई है, तमाम खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। और उन चालों को जब हम देखते हैं अपने तजुर्बे के साथ तो उससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के मतालिब अख़ज़ करते हैं। लेकिन फिर हारून रशीद साहब हैं जिन्होंने जो सहाफ़त का दश्त है इसकी सयाही में कई दिहाइयाँ गुजारी हैं, तो वो इन डेवलपमेंट्स को किस तरीके से देखते हैं, डॉट्स मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हैं उनको किस तरीके से उनके डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। और कुछ सर्वेज़ हो रहे हैं पॉपुलैरिटी के, उनके हवाले से और मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो की तवालत के पेश नज़र इसको 2-3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। ख़ास तौर पर वो पोर्शन जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान उनके मुस्तकबिल के हवाले से जो सवालात हैं, और पीटीआई जो इस वक्त अपनी एक बका की जंग लड़ रही है, वो कितने चांसेस हैं कि वो कम बैक कर सकें, कम बैक मुमकिन भी है या नहीं, और अगर मुमकिन है तो वो कब होगा। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चिल्ले का बताएं पहले तो हमें। नहीं, चिल्ले का वो इतना वक्त कभी घर पे गुजारा ही नहीं था, कभी फुर्सत मिली नहीं थी। और जो इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि दिल का दरिया तो किसी रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न हो लौट के घर जाना है। ये बड़ा खुशगवार तजुर्बा है। सारा दिन किताबें पढ़ो और घर में ही थोड़ी बहुत जो हरकत है वो हो, और अपना गौर व फिक्र करो और अखबारात देख लो, सोशल मीडिया देख लो, तो उससे एक अजीब गहरा ज़हनी इत्मीनान हासिल हुआ है। चीज़ों का तजिया करने में आसानी हुई है। राब्ता तो रहता ही है, जैसे आपसे टेलीफोन पे बात हो जाती है, सिद्दीक जान साहब से हो जाती है, और दोस्तों से हो जाती है, बैरून मुल्क भी हो जाती है बाज़ दोस्तों से, क्योंकि ईरान में मॉनिटरिंग अच्छी होती है तो ईरान में कोई दोस्त हैं उनसे कभी रब्ता करता हूँ। वैसे तो फ़लस्तीन में भी दोस्त हैं अपने जो कभी पाकिस्तान में रहे हैं। इसी तरह बैरून मुल्क और दूसरी जगहों पे भी। तो इससे ज़्यादा गौर व फिक्र का मौका मिलता है। आदमी देखता है कि किन चीज़ों में उसकी अप्रोच नादुरुस्त थी, किस में मतलब ये है कि वो ठीक सोच रहा था। ज़्यादा क्लैरिटी होने लगती है जब आप, वैसे सूफिया कहते हैं कि बहुत घुलना मिलना अच्छा नहीं है, यानी घुलना मिलना इन मानों में तो अच्छा है कि लोगों का दूसरों के एहसासात का इदराक होना चाहिए। उनके जनाब अली करमल्ला वजह ने फरमाया था लोगों के अंदर उनके रुझानात की तरफ से दाखिल होने की कोशिश करो। तो लेकिन कभी कभी तन्हाई भी चाहिए होती है। PMLN डिजिटल पीके ने 12 घंटे का एक सर्वे जो है वो पोस्ट किया। और फिर लगभग जब 5 घंटे 39 मिनट बाकी थे, अभी इसकी पोलिंग का टाइम बाकी था, इस सर्वे को डिलीट कर दिया गया। 36,737 वोट जो हैं वो इसमें पोल हुए, 3500 के करीब रीपोस्ट हुई, 609 कोट ट्वीट्स हुए, 2.3 के लाइक्स थे, 104 बुक मार्क्स थे। सवाल था जनरल इलेक्शन 2024 आपका वोट किस पार्टी के लिए। ऑप्शंस थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर। दीगर ने लिया 1%, पीपल्स पार्टी को मिला 2%, और जो मकसद था जिसका सर्वे का वो पार्टी थी मुस्लिम लीग नवाज़, दायर उसको मिले 16%। यानी ये कुल मिला के बन एक दूसरे सर्वे में उन्होंने दिखाया 30% मिलेगा, 30% भी और 67%। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 81%। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा कही जाती है कि सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो ये जो सर्वे है जो अपने घर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे अपनी फॉलोइंग के साथ किया गया, फिर इसको रीट्वीट भी किया गया होगा, इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर किया गया होगा, उसके बावजूद ये रिज़ल्ट निकलना, एक तो ये बताएं कि क्या ये रिफ़्लेक्ट करता है इस वक्त ओवरऑल अदरवाइज सोशल मीडिया से हट के जो लोग हैं, इंटरेक्शन होता है आपका भी बहुत सारे लोगों से। मैं आपको बताता हूँ, सुनो टेलीविज़न एक सर्वे कर रहा है, अभी उसके नताइज तो नहीं आए, लेकिन दफ्तर से मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बिल्कुल यही कहा। उन्होंने कहा 80% है। और
پی ٹی آئی کا ووٹ 80%. 80%. اچھا، ایک میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک ہم نے پہلے سروے کرایا تھا اور ایسے آدمی سے کرایا تھا جو پی ٹی آئی کا حامی نہیں تھا، صاف ستھرا آدمی تھا، ویسے یہ نہیں تھا کہ وہ ڈنڈی مارے گا یا کچھ، یہ اعتماد تو تھا اس پہ. تو پنڈی شہر میں کا صرف تھا، اس میں بھی 80%. پھر کامران خان صاحب نے کرایا ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، وہ بھی یہی ہے 80%، 19% اور 1% پیپلز پارٹی کے. اچھا، میں نے جو اپنے پاس اپنے ٹویٹر کے اوپر سروے اچھا وہ پالیسی انسٹیٹیوٹ والوں نے، کیا اس کا ادارے کا نام ممکن مجھ سے غلطی ہے، ایپری، انہوں نے جو کیا ہے وہ بھی یہی ہے. تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل ہم سروے کر رہے ہیں، یہی نتیجہ ہے. یعنی دیکھیں میں نے بھی اس کے حوالے سے ایک سروے پوسٹ کیا تو لگ بھگ 12,000 ووٹ جو ہیں اس کے اوپر پول ہوئے تھے. 91% اس میں پی ٹی آئی تھی، 4-5% استحکام پاکستان پارٹی تھی، اور 1-2% نون لیگ اور 1% پاکستان پیپلز پارٹی. یہ 4 آپشن تھے. مسلم لیگ نواز بہت پرانی جماعت ہے، میاں صاحب بہت پرانے کھلاڑی ہیں. یہ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں میں پاپولیرٹی گراف اپ اینڈ ڈاؤن تو ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جس طرح پانی تھا اور بھاپ بن کے اڑ گیا، مطلب ان کی وہ فالوئنگ ایسا ہوتا ہے نا. وہ اے پی پی ایک زمانے میں بڑا ادارت ہے، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، تو وہ الیکشن بڑے مارکے کے ہوتے تھے، تو وہ بڑے جہاندیدہ اخبار ہے، اسے نام اس وقت ذہن میں نہیں، اس کے لیے ٹائم کے لیے بھی لگتے تھے وہ. تو انہوں نے ایسے ہمارے ایک دوست سے پوچھا جو گروپ لیڈر تھے، 1-2 گروپ الیکشن لڑ رہے تھے، کہ فلاں آدمی کو کیوں کھڑا کیا؟ انہوں نے کہا پرانا آدمی ہے. انہوں نے کہا پرانا آدمی ہے، پرانا کوئی گڑ ہے جس کی کوئی وائن بنانی ہے. لوگ اکتا جاتے ہیں جی. دیکھیے 18 سال 25-30 سال میں جب بھی انہیں موقع ملا، 5 دفعہ تو وزارت، 4 دفعہ تو وزارت عظمیٰ رہی. شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں ان کے ایک بھی ٹینیور وہ پورا نہیں کر سکے، جھگڑے میں پڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں. تو اکتاہٹ کا ایلیمنٹ بھی ہے. پھر یہ جو وہ 4 سال ملک سے باہر رہے، 4.25 سال ملک سے باہر رہے، تو وہ اس کے بھی خراب اثرات ہیں. لوگ اکتا جاتے ہیں اور وعدے کیے اتنے ہر دفعہ، اس دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ترقی دیں گے. بلکہ سب سے بڑا لطیفہ تو یہ ہے، یہ ایشیا ٹائیگر بنا دیں گے 2017 پہ. 2017 کے بعد آپ کی حکومت تھی، شاہد خاقان عباسی تھے، اور شاہد خاقان عباسی کی پرفارمنس بری تو نہیں تھی، لوگوں کو ساتھ لے کے ان میں چلنے کی بڑی صلاحیت تھی. تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب رہے، اس کو آپ مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ شعبدہ بازی کی سیاست ہے. آپ یہ دیکھ لیں ان کے حلیف کیا کر رہے ہیں. محمود اچکزئی نے کہا کہ میں نے انہیں منع کیا تھا کہ عمران خان کی مخالفت میں حد سے آگے نہ جائیں پی ڈی ایم والوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جو جہاں بسیرا کرتے ہیں وہاں اسے کھڈر بنا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. میں اس میں بالکل شریک نہیں ہوں. پھر ان سے پوچھا گیا الیکشن، انہوں نے کہا کون سا الیکشن؟ یہ کوئی الیکشن نہیں ہے. یہی بات شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم بنایا جائے نواز شریف کو، تو انہیں نہیں بننا چاہیے. اور یہ بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ایک قائد کی حیثیت، انہوں نے کہا یا کسی اور نے کہا، قائد کی حیثیت سے یہ بھی کہہ چکے ہیں بعض لوگوں صدر بن جائیں اگر انہیں موقع ملے. لیکن بنے گی کس چیز سے؟ آخر بہرحال کوئی آپ کے پاس باورچی خانے میں سبزی ہو، دال ہو، گوشت ہو، نمک مرچ ہو، گھی ہو، ساری چیزیں ہوں گی تو کھانا پکے گا نا. اتنا بڑا فرق ہے کہ مینیج ہو نہیں سکتا. دیکھیے یہ تو وہ کر سکتے تھے کرنے والے کہ نون لیگ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھگا دیں، مگر یہ تو نہیں کر سکتے. لوگوں کے ذہن تو نہیں بدل سکتے. ذہن بدلنا صرف ذات باری تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہم نے ایران میں ہوتے ہوئے دیکھا، 79-80 کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت جب میں یہ کہہ رہا تھا، چونکہ میری ڈیوٹی تھی اس پہ، مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو اسٹڈی کرنے پہ میری دفتر نے ذمہ داری لگی، اوور آل بھی انٹرنیشنل ایشوز بھی، لیکن مڈل ایسٹ پہ خاص طور پہ. اور مڈل ایسٹ پہ کافی چیزیں چھپتی تھی اس زمانے میں، ایک خاص میگزین بھی چھپتا تھا کہ اس کا امکان ہے انقلاب آ جائے گا. پھر یہ ظاہر ہے کچھ رابطے بھی،
کچھ لوگ جو ایران سے آتے تھے ان سے ملتے تھے، اکبر بگٹی صاحب، تو وہ انقلاب آ رہا ہے، ساری دنیا کہتی نہیں۔ 91 میں میری کتاب چھپی ہوئی ہے، موضوع تو اس کا افغانستان ہے، لیکن آپ اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں بچ سکتا، سوویت یونین اب نہیں بچ سکتا۔ افغانستان میں تو لوگوں نے ہمارا اتنا مذاق اڑایا کہ روسیوں کو شکست ہو جائے گی، بعد میں امریکیوں پر بھی، یہ کیسے؟ یعنی لوگ سمجھے طاقت ہی سب کچھ ہے۔ بھائی طاقت کے اوپر تاریخ کی حرکیات ہیں، سیاست میں سچویشن میٹر کرتے ہیں۔ ایک افغان کے لیے کیا پرابلم ہے جی، اپنے 10-20 کلومیٹر پیدل چلنا، اور اس کی زندگی پہلے کون سی اچھی تھی، اور اس کے پاس اپنی چٹان کے سوا تھا کیا، اس کا تو یہی طرز زندگی تھا، اور وہ غیر ملکیوں کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جنگجو ہے، ٹف ہے، ریلیجس ہے، اجنبیوں کو برداشت نہیں کرتا، یہی ہونا تھا۔ دیکھیے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے نا، آج پشاور میں ایک میٹنگ ہوئی، ایک غالباً درگئی میں ہوئی، ایک اور جگہ پہ ہوئی، ایک جگہ پہ وہ ان کا کل وہ ہونے والا ہے، میٹنگ ہونے والی ہے، اور ہر جگہ سے ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں 20 دفعہ ہو چکی چودھری پرویز الہی کی ضمانت، اور 20 دفعہ ان کو نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ صنم جاوید کی آج ہوئی ہے ضمانت، پھر گرفتار کر لیا جائے گا۔ عدالت حکم دیتی ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ جسٹس طارق مسعود صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ بھئی ضمانت کے باوجود دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عدالتی نظام کو ہیلپ نہیں کر رہا۔ ایک میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے ووٹر کا تناسب ہوتا ہے، کسی کے 20% ہیں، کسی کے 25% ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پارٹی کے ووٹر کتنے پرجوش ہیں اور کتنے ووٹ ڈالتے ہیں۔ 1990 میں ہم نے ایک سروے کرایا تھا گیلپ سے، ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب خاص طور پہ تشریف لائے تھے لاہور، ایک کانسٹیچوئنسی کا ایک دوست الیکشن لڑ رہا تھا، پتہ چلا ان کی پارٹی کے 31% لوگ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کرتے، اور 70% پیپلز پارٹی کے نہیں کرتے، وہ دوسری جماعت سے تھے، آئی جے آئی سے۔ صحیح۔ لیکن وہ خیر ماحول و وقت بدل رہا تھا، انہوں نے اس کا خیال رکھا، اور وہ باقی سروے میں اور چیزیں بھی واضح ہو گئیں۔ اب سروے پہ سروے ہو رہا ہے، 18 سروے تو میں دیکھ چکا ہوں۔ مجھے ترکی کے اور امریکہ کے اور چین کے اور سعودی عرب کے سروے کا بھی علم ہے۔ سعودی عرب کے سروے کا جب پہلا سروے آیا تھا اس میں انہوں نے 70% ووٹ کہا تھا، 6 مہینے پہلے کی بات ہے لگ بھگ، اور مجھے اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا، سورس بہت ہی انتہائی ریلائبل تھا، اور انہوں نے کہا بس اتنا بتاؤں گا، زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ ووٹر بڑا پرجوش ہے، پولنگ والے دن آپ کچھ بھی مینیج نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور اگر یہ اپنا کچھ، میرا یہ ذاتی خیال ہے، اور اس میں مشکلات بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ سیاسی پارٹیوں کا باہم چلنا میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، صرف یہ اتنا کریں جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کر لیں تو ان کے پاس ڈھانچہ ہے، ان کے پاس ورکر ہیں، ان کی مدد سے پولنگ ایجنٹوں کا تقرر کریں، مطلب ایک آدمی ان کا بھی بیٹھا ہوا ہو، ان کے تو آدمی ہوں گے ہی نا، الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور دیکھیے جب آپ کی کا سب کچھ جماعت خطرے میں ہو، اسلامی سے آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی اتحاد ممکن بھی ہے یا نہیں؟ نہیں ممکن تو ہے، دشواریاں تو ہوں گی، صحیح۔ لیکن کراچی میں مثال کے طور پہ، کیا بھائی کا نام ہے، حافظ نہیں؟ نہیں وہ تو حافظ نعیم صاحب بڑے متحرک ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، واحد لیڈر جو ڈٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن پہ سب سے پہلے حلف دیا اپنا، وہ ان کے سوا باقی لوگ تو بھاگ گئے۔ تو اب انہیں امیدوار تو مل جائیں گے، اور امیدوار ان کی اسٹریٹجی یہ ہے 2-2 3-3 ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، وکلاء زیادہ ہوں یا پرانے ورکر ہوں، صحیح۔ 3 امیدوار ہوں گے۔ پھر جو اعتزاز احسن صاحب نے مشورہ دیا تھا وہ انہوں نے مان لیا ہے کہ 2 ٹھپے لگا دیں، 3 لگا دیں، جہاں آپ کو امیدوار ہے ہی نہیں، مثلاً پابندی لگا دیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ پابندی نہیں لگے گی۔ یہ لطیفہ آپ دیکھیں کہ جی سیٹیں الاٹ کی جا رہی ہیں، اتنی سیٹیں اس کو ملیں گی، اتنی اس کو ملیں گی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو 70 سیٹیں ملیں گی، دی جائیں گی، نون لیگ کو کچھ کہہ رہے ہیں نہیں 90 سے 120 تک دی جائیں گی، اور وہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس کی 20-25 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی، اور ان کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ حکومت تو یہ مل کے بنائیں گے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام۔ جمعیت علماء اسلام بالکل ایریڈیکیٹ ہو گئی ہے، یعنی پختونخوا میں اچھا، تو کوئی صورتحال ہی نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو مرضی کہہ رہے ہیں، ہمارا تو رابطہ رہتا ہے، جاتے بھی رہتے ہیں موقع ملنے پہ۔ بلوچستان میں بھی صورتحال خراب ہے۔
پرانے کھلاڑی زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، پرانی سیاست گری خار ہے. لوگ ایک دکھ بہت سہا ہے لوگوں نے، ہیوملیشن کا بڑا احساس ہے. پہلے یہ اس وجہ سے تھا کہ ہم پر وہ لوگ مسلط کر دیے گئے جنہیں ہم نہیں چاہتے تھے. اب غزہ کی وجہ سے، غزہ میں بجوز جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کچھ کوشش کی، لیکن آپ کو پتہ انہیں موقع نہیں دیا. بجوز جماعت اسلامی کے یہ کیسے سیاستدان ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اگر غزہ پہ یہ جلوس نہیں نکالیں گے، کچھ نہیں کریں گے، یہ اتنے بڑے بڑے جلسے کر سکتے ہیں. سیمینار تک نہیں کیا کسی نے. تو اس سے اور عمران خان کے جو بیک گراؤنڈ ہے انہیں ہمدرد سمجھا جاتا ہے فلسطینیوں کا، کیونکہ جتنے بھی ان کے بیانات پچھلے 2-3-4 سال میں آئے ہیں، اس سے پہلے بھی، اس میں وہ واضح طور پہ کہتے رہتے قائد اعظم کا یہ فرمان ہے، ان کی پالیسی تھی. پھر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، جس جوش و جذبے سے کہا، اور لوگوں کو اس میں درد مندی نظر آئی. پھر انہوں نے مطلب یہ انڈین میڈیا نے تو شور مچا دیا کہ اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساری ہم پھر جیل جانا، پھر ان کے ورکروں کے گرفتار ہونا، یہ ایک ہمدردی رکھنے والی، ترس کھانے والی قوم ہے. پھر اس پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں. اتنے مقدمے ہیں 180-86، کرپشن کا تو کوئی الزام نہیں ہے. وہ اپنا یہ کم از کم لوگ تو نہیں مانتے. دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ابھی ایران گیا ہوا تھا. جی. 5 شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا. میں اپنے چینل کس شہر میں؟ ہم قم گئے، ساتھ ہی جمکران ہے وہاں گئے، تہران گئے، نیشا پور گئے اور مشہد. ان 5 جگہوں پر گئے اور حیران کن طور پہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ آپ کی نیشنلٹی گیس کرتے ہیں. پوچھتے ہیں عراقی، انڈین، پاکستان، انگلشی، اس طریقے سے پوچھتے ہیں. تو میں نے جس کو بتایا، لگ بھگ یوں سمجھیے کہ 100 لوگوں کو بتایا ہوگا، تو 75 لوگوں کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا. لیکن جن 25 لوگوں نے ری ایکٹ کیا، انہوں نے جواب میں کہا عمران خان زندہ باد. یہ بڑی حیران، یہی ترکی میں صورتحال ہے، اقبال کو مجھے معلوم یہی ہے، ملائیشیا میں صورتحال ہے، یہی اپنا گلف میگزین نے، گلف اخبار نہیں ہے، گلف میگزین ایک اور ادارہ ہے، ویکلی ادارہ، انہوں نے سروے کرا آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں اگر آپ کو چوائس ملے. اس میں رضوان بھی تھا اور پرنس محمد بن سلیمان بھی اور عمران خان بھی. 92% نے کہا عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں. عمران خان دیکھیے بہت پہلے کی بات ہے، 2005 کی بات ہے. اسلام آباد کلب میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اخبار نویس تھے، تو اس نے کہا، یاسین ملک نے، ابھی اس کی عمران خان سے ملاقات نہیں تھی، بعد میں نے لے گیا عمران خان کے پاس، اور عید کا دن ہم نے زلزلے میں اکٹھے گزارا وہاں پہ. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ کون سا پاکستانی لیڈر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں سب سے زیادہ پاپولر ہے. تو لوگوں نے گیس کیا نواز شریف ہوں گے، بے نظیر ہوں گی، فلاں ہوگا. بے نظیر تو اس وقت حیات تھے، فلاں صاحب ہو گئے. انہوں نے کہا آپ کا سب کا اندازہ غلط ہے، عمران خان ہے. لوگ پاکستان میں ایک مضبوط لیڈر چاہتے ہیں. بات بھی وہ ظاہر کرتا تھا، ظاہر پاکستان کے بارے میں سب سے زیادہ کشمیری حساس ہیں، کوئی دوسرے اتنے حساس نہیں ہیں. ترک تو اس سے ملا، اپنا جو بھی پاکستانی لیڈر ملا عمران خان کے جانے کے بعد وہ بہت سرد مہری سے اس سے پیش آئے. چینی قونصل جنرل نے آج کہا ہے سارے اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا ہونا چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے، پاکستان میں استحکام ہونا چاہیے، اور سی پیک کے اندرونی مخالف بھی ہیں، بیرونی مخالف ہیں. دیکھیے ترکی بھی ہمارا دوست ہے اور بڑا ہی اچھا تھا، بہت ہی محبت کرنا. چینیوں کے سٹیکس بڑے ہائی ہیں. آپ گوادر لے گئے، امریکی سفیر کو اتنی بڑی غلطی کی، اور جناب گلگت بلتستان لے گئے. اس پہ لوگوں کے اندر ایک تو دوسری وجوہ جو میں نے عرض کی اس کو غصہ ہے، اور ایک ان چیزوں کی وجہ سے لوگ پولنگ ڈے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہارون صاحب ہوش اڑا دینے والے اور نیند اڑا دینے والے سرویز ہیں، آپ میاں صاحب کو بھی جانتے ہیں، تو کوئی تھوڑا سا گیس ورک بھی کریں کہ اس وقت میاں صاحب کی اندرونی کیفیات کیا ہوں گی یہ سرویز دیکھ کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو فائز کیا رکھا اس میں جا رہا گیس ہے. کرنے کی کون سی بات ہے؟ آپ ماشاءاللہ آپ کا بھی کافی تجربہ ہو گیا. ہم اخبار نویس جو ہیں وہ صرف کسی کے وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کی بدن بولی کیا ہے، باڈی لینگویج کیا ہے، اس کے چہرے کا تصور. اجڑے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا تو بڑا ہی برا حال ہے، حمزہ کا بھی یہی حال ہے، مریم کا بھی یہی حال ہے، غصے میں، ٹینشن میں، ہائی انگزائٹی میں.
اچھا، نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، شاہد خاقان کا بتا دیا آپ کو، محمود اچکزئی کا بتا دیا، اور وہ اپنا ایم کیو والے بھائی جو ہیں وہ بڑھ کے مارتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں ان کا کتنا برا حال ہوا، یعنی وہ شمار قطار میں نہیں تھے، حالانکہ اس سے پہلے کے بلدیاتی الیکشن میں تو وہ تھے۔ مصطفیٰ کمال کا ایک ریکارڈ بھی ہے اس میں، بڑا اچھا کام کیا تھا۔ نعمت اللہ خان نے تو خیر حیر زدہ ہی کر دیا تھا لوگوں کو۔ تو اس صورتحال میں مطلب کوئی گیس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ماشاءاللہ ان کا رنگ روپ میں اچھے ہیں نواز شریف صاحب، اور چہرہ ان کا گلو کرتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں میں ویرانی ہے اور اعتماد نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ اس طرح گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی ہے جو آرام کے نیند سوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، ورزش کرتا ہے، اور دوسرے مظاہر دیکھ لیں کہ جی بچے جو ہیں وہ اس کے لیے، یعنی جہاں کہیں مخالف لیڈروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ان پہ پتھر مارتے ہیں اور بھی کچھ مارتے ہیں۔ اچھا، لوگ جو ہیں اس کے لیے گیت لکھتے ہیں اور گاتے ہیں، اور دیہاتی دور دراز دیہات کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ ایک آدمی نے کہا ووٹ تو میں اپنے باپ کو بھی نہیں دوں گا عمران خان کے سوا۔ تو یہ جذبات میاں صاحب شدید کے ہیں، پونے 4 سال کا بچے، عورتیں، یہ جو کیمرے لیے پھرتے ہیں لوگ، موبائل لے کے گلیوں میں پھرتے ہیں لوگوں سے، ایک کانسٹیچوئنسی میں حبیب اکرم صاحب نے بہت سروے کیے ہیں، کوئی ایک سروے نہیں، ایک نارووال کی سیٹ پہ اس میں بھی ایج ہے پی ٹی آئی کا، لیکن وہاں غالباً احسن اقبال صاحب نے کچھ کام کیا ہے، تو وہاں 3% کا فرق تھا۔ اور یہ بہت مینجمنٹ کر لے، مینجمنٹ سے کچھ فرق تو پڑتا ہے، کچھ سیٹیں لے لیں۔